Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 58 पढ़ेंगे और ये बाब चहारम में से है, यानी चौथे बाब में से, जिसका नाम है आदम और इब्लीस। और इसमें हम इंसान और शैतान के बारे में पढ़ते हैं और आज हमने इसका हिस्सा नंबर 8 पढ़ना है। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम आदम और इब्लीस की कहानी में आदम की यानी इंसान की एक और गलती की बात करेंगे। जब इंसान ने शैतान के धोखे में आकर अल्लाह ताला के सिवाय बुतों को पूजना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों पर पहला अजाब नाजिल किया गया। आज हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ेंगे, जिनकी कौम वो पहले लोग थे जो शिर्क करने लग गए थे और जिन पर पहला अजाब आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरा आदम भी कहा जाता है, और वो इसलिए कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क करना नहीं छोड़ा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को एक कश्ती में बचाकर बाकी तमाम इंसानों को डबो दिया गया था। और इनके बाद इंसान की नस्ल हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इन चंद लोगों से ही आगे बढ़ी थी जो इनके साथ कश्ती में सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान पाक में कई बार और मुख्तलिफ अंदाज में दोहराई गई है, और हमारे आज के इस सबक का ज्यादातर हिस्सा सूरह नूह से लिया गया है। यानी सूरह नूह एक कुरान पाक की सूरत है और उसमें डिटेल से ये किस्सा मौजूद है, और उसके अलावा भी कई जगहों पर कुरान पाक में इसके मुख्तलिफ हिस्से जो है इस कहानी के, इस वाकया के सुनाए गए हैं। और ये यानी इंसान पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहला अजाब था, और वजह क्या थी कि ये लोग शिर्क करने लग गए थे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर अजाब नाजिल किया था। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। आदम और हव्वा जन्नत से निकाले जाने के बाद अपनी औलाद के साथ जमीन पर रहने लगे थे, मगर इब्लीस, जिसे क़यामत के दिन तक की मोहलत मिल चुकी थी, वो मुसलसल इंसानों को भटकाने में लगा हुआ था, और आखिर एक तवील अरसे के बाद वो मरदूद एक बार फिर कामयाब हो गया, और इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को शिर्क में मुब्तला कर दिया। तो वो लोग पत्थरों से बने बुतों को पूजना शुरू हो गए। यानी इब्लीस तो अपना काम करता रहा था, शैतान तो शैतानियां करता रहा था, लेकिन जो आदम और उसकी औलाद थे वो बचते रहे। एक लंबे अरसे तक वो उसके जाल में नहीं आए, लेकिन फिर आखिरकार वो जो है वो कामयाब हो गया, और उसने जो बहुत सालों के बाद आदम की औलाद को फिर से गुनाह में मुब्तला कर दिया और वो शिर्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपने लोगों को शिर्क से रोको। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने लोगों को तबलीग की और कहा कि ए कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न करो, इससे डरो और मेरा कहा मानो। मगर सिर्फ चंद लोगों के सिवा सब ने उनको झुठला दिया और उनका कहा ना माना। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी और कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और अकड़ बैठे। फिर मैं उनको खुले तौर पर भी बुलाता रहा और जाहिर और पोशीदा भी हर तरह से समझाता रहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फैसला फरमा दिया गया, और वो फैसला क्या था
وہ آگے نیکسٹ پیج پر پڑھتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ سب سے پہلے ہم نے سورۃ المومنون جو کہ 23 نمبر کی سورت ہے قرآن پاک میں، اس کی آیات 26 اور 27، یہ 2 آیات ہم نے پڑھنی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ فرمایا گیا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو میری مدد فرما۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، پس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، یعنی ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق، یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے ویسے بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے، وَفَارَتُ النُّورُ، اور تندور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو سب قسم کے حیوانات میں جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ، دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہو، یعنی جن کا حکم ہو چکا ہو کہ ان کو جو ہے وہ ہلاک کرنا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، یعنی کسی کی سفارش نہ کرنا، کسی کو بچانے کا نہ کہنا، جن کو ہلاک ہونا ہے انہوں نے ہلاک ہونا ہے۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق نوح ایک کھلے میدان میں کشتی بنانے لگ گئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا نا کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق، یعنی جیسے جیسے ہم حکم دے رہے ہیں ویسے ویسے کشتی بناؤ۔ تو کشتی بنانا انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ پھر کیا ہوا، ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آتے اور ہنستے اور طرح طرح کے مذاق کرتے۔ وہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے، تو وہ آتے اور مذاق کرتے کہ یہ کیا بنا رہے ہو، یہ اتنی بڑی چیز، یہ لکڑیاں کاٹ رہے ہو، یہ میخیں لگا رہے ہو، یہ کیا بنا رہے ہو۔ تو کبھی مذاق کرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ یہ کشتی ہے، یہاں پہ پانی ہی پانی آ جائے گا، تم ڈوب جاؤ گے۔ تو وہ ہنستے تھے کہ اس کھلے میدان میں کہاں سے پانی آئے گا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کہتے تھے کہ یہ بابا جی جو ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، طرح طرح کے مذاق کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے چند ہی لوگ تھے جو کہ غریب اور کمزور تھے، جبکہ بڑے اور امیر لوگ دوسروں کو ورغلاتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی بات مت سنو، اور کہتے تھے کہ اپنے معبودوں کو یعنی ود اور سوا اور یاغوس اور نصر کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ جو ہے نا ود، سوا، یاغوس اور نصر، یہ انہوں نے یہ بت بنائے ہوئے تھے، یہ 4 بت تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو یہ پوجتے تھے۔ ان بتوں کا نام بھی سورہ نوح میں ہے۔ پھر کیا ہوا، پس لوگوں نے اپنے سرداروں کی بات مانی اور بتوں کو پوجتے رہے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا، اور آسمانوں سے اور زمین سے پانی کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، اور سب کو ڈبو دیا گیا۔ تو آخر میں اب ہم آخری سکرین پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس پہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ، اور وہ اس لیے کہ آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی، جن کی قوم پتھروں سے بنے بتوں کو پوجنے لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پانی میں ڈبو دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں بچا لیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ کہانیاں قرآن پاک میں سکھائیں، سنائیں اور بتائیں، تاکہ ہم ایسے کام نہ کریں، ہم ایسے کاموں سے بچیں، اور تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں۔ اچھا،
سورہ ہود میں بتایا گیا ہے کہ اس طوفان میں نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی، یعنی دونوں کے درمیان لہر آ گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، یعنی ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اور حکم دیا گیا کہ اے پانی، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور سب شرک کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یہ پانی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی فوج میں سے ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے اس پانی سے آباد کر دے اور جس کو چاہے اس پانی سے برباد کر دے۔ اور شرک کرنے والوں کی یعنی سب سے پہلا عذاب پانی کا عذاب آیا تھا، اور سب سے پہلا عذاب شرک کرنے والے لوگوں پر آیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں سب سے اہم اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی کافروں میں سے تھا، لہٰذا ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ یعنی وہ پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور ان کو بھی ڈبو دیا گیا۔ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب تھا، اور ان لوگوں پر عذاب نازل کیا گیا جو شرک کرتے تھے۔ بے شک شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کہانی کا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ رب العزت کن باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، کن باتوں پر اللہ رب العزت غضبناک ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے وہ شرک تھا، کہ شرک اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرتے۔ تو شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پوجنا، کسی دوسرے کی عبادت کرنی۔ اور یہ قوم نوح جو تھی یہ پتھروں کو پوجنے لگ گئے تھے، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو کر مار دیا تھا۔ تو یہ بات ہمارے عبرت کے لیے ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ تو ہم نے یہ بات خود بھی سمجھنی ہے اور آگے بھی سمجھانی ہے۔ اور آج کی کہانی میں سے صرف 4 پوائنٹس آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، اپنی کاپی پر لکھیے، اور پھر 4 لوگوں تک آپ نے انشاءاللہ یہ فرض سمجھ کر آگے یہ کہانی پہنچانی ہے۔ یہ کہانی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگی، پہلے ہی پتا ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ یہ معروف کہانی ہے اور بہت جگہوں پہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئی ہے، مختلف مطلب حصوں میں ریپیٹ ہوئی ہے، تو دہرائی گئی ہے مطلب۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ کہانی کا پہلے پتا ہوگا، لیکن اس کہانی کا سبق اس پیج میں سے، اس سبق میں سے 4 باتیں آپ جمع کریں اور وہ 4 لوگوں کو بتانی ہے۔ کہ سب سے اہم یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی کو بھی نہیں بخشا گیا، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت، پانی بھی اللہ رب العزت کی فوج ہے، پانی سے بھی اللہ رب العزت جس کو چاہیں آباد کرے اور جس کو چاہیں برباد کر دیں۔ اور پھر یہ کہ شرک وہ سب سے پہلا جرم تھا جس پر اللہ رب العزت نے سزا دی تھی انسان کو۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور یہ ہمیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانی ہے بات۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا نصیب فرمائے، عمل کرنا نصیب فرمائے، اور شرک سے بچنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔